ऐसा क्यों हो रहा है कि जमीयत उलमा इस्लाम के कारकुन ही जमीयत उलमा इस्लाम के खिलाफ इलेक्शन लड़ रहे हैं? जब बात है तो अता मोहम्मद इशानी साहब जो वो धरना दे रहे हैं, अगर सिर्फ उनके आने पर धरना दे तो मैं तो समझता हूँ कि ये गलत है। ठीक है, मैं बस खुद पीटीआई से इख्तिलाफ रखता हूँ, लेकिन ये है कि सिर्फ उसके आने पर वो धरना दे रहे, क्यों क्यों आ रहे हैं, तो ये गलत है। जो जिले का अमीर रह चुका है वो पार्टी को छोड़कर जाता है तो पार्टी को एक दचका तो ज़रूर लगा होगा कि भाई एक अमीर जो है, ज़ाहिर बात एक शख्स अमीर बनता है तो उसके पास कुछ होता है, कुछ वोट बैंक होता है, तो वो अमीर बनता है, तो वो छोड़ के जाता है तो वो अपने साथ कुछ लोगों को भी साथ। सईद अहमद मलकाल साहब एक अपनी हैसियत रखते हैं, लेकिन इससे मेरे ख्याल से अता मोहम्मद इशानी साहब के वोट बैंक पर इन चीज़ों पर फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन एक वज़ीर आला पूरे KPK का, उन्होंने वहाँ का दौरा किया और हम कान लगाकर हम सुन रहे थे कि भाई वो ऐलानात करेंगे और वो फ़ंड देंगे, ये ऐलान करेंगे, वो ऐलान करेंगे। लेकिन उन्होंने वहाँ सिर्फ एक ही ऐलान किया कि भाई जो हम जो है वो तहसील अलाई को जो है वो ज़िले का दर्जा मैं देता हूँ। तो ये ऐलानात इससे पहले भी परवेज़ खटक साहब भी कर चुके हैं, इससे पहले हैदर होती साहब जो है NP के वो वज़ीर आला थे, उन्होंने भी किए, लेकिन उसका कोई अमली जामा नहीं निकला। अच्छा सलीम साहब, बडग्राम के अंदर खानिज़म बहुत ज़्यादा है और मज़हबी जमातों का अच्छा ख़ासा वोट बैंक है। उसके बावजूद लोग जब इलेक्शन आता है तो जो वहाँ पे ख़वानीन हैं उनकी तरफ खींचे चले जाते हैं, और उसकी वजह यह है कि आज तक बडग्राम एक पसमानदा तरीन इलाका है। एक यानी कुदरती ख़ूबसूरती होने के बावजूद, हर किस्म के वहाँ पे सहूलियात यानी होने के बावजूद, बडग्राम के जो यानी बालाई इलाके हैं वहाँ पे ताहाल ना गैस है, ना बिजली की सहूलत है, ना रोड हैं। अगर देखा जाए तो जो आवाम का बुनियादी हक़ है जिसमें तालीम है या इलाज मुआवजा है, उससे वो बालाई इलाके महरूम हैं। तो आप क्या समझते हैं कि ये अवाम इलेक्शन आते ही फिर क्यों ख़वानीन की तरफ खींची चली जाती है? या वहाँ पे यानी हमारी जमातें, मज़हबी जमातें कह लें, या जो जमातें अवाम के हवाले से अपने दिल में दुःख रखती हैं, क्या वो मेहनत नहीं करती, या फिर ख़वानीन कोई ऐसा हरबा इस्तेमाल करते हैं कि वो लोग उनकी तरफ खींचे चले जाते हैं, या फिर ख़वानीन धांधली करवा देते हैं, या अपने जो पोलिंग एजेंट्स हैं या पोलिंग स्टेशन में कोई ऐसे लोगों को बिठा दिया जाता है कि जो कि यानी जो वोट है उसके अंदर मुझे पहले गाड़ी रोक के नहीं रही थी, अब क्या रोक के मुझे उठाया बिठाएगा ना। उसने गाड़ी आके मेरे सामने बिल्कुल कहा था, वो काजी साहब को बिठा दो जी। मैंने गाड़ी के अंदर देखा तो गाड़ी पहले से भरी हुई गाड़ी पहले से, मेरे कहते हैं इनको बिठा दो जी, तो उनके अपने मफादा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं नाम दुरानी आपसे मुखातिब हूँ और आप देख रहे हैं सच का साथ। उम्मीद करता हूँ तमाम देखने वाले और सुनने वाले बखैर आफ़ियत होंगे और अल्लाह ताला की नेमतों से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे होंगे। दोस्तों, जहाँ सर्दी की शिद्दत बढ़ती जा रही है, वहीं पर मुल्क पाकिस्तान के सूबा KPK के ज़िला बडग्राम में सियासी गर्मी उरूज पर है। बडग्राम की सियासत में अचानक बहुत ही ज़्यादा उतार चढ़ाव आ रहा है। उस हवाले से आज हमने गुफ्तगू करनी है बडग्राम के सियासी हालात पर गहरी नज़र रखने वाली मारूफ़ सोशल मीडिया एक्टिविस्ट शख्सियत जनाब सलीम सलमानी साहब से, कि वो हमें बताएं कि वो ये जो बडग्राम में अचानक सियासी उतार चढ़ाव आया है वो इसको किस निगाह से देखते हैं। सबसे पहले तो मैं जनाब सलीम सलमानी साहब का शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने हमें वक़्त दिया, और उसके बाद हम उनसे सवाल करेंगे कि जो अचानक उतार चढ़ाव आया है बडग्राम की सियासत में, उसको वो किस नज़र से देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुल्क भर में इस वक्त जहाँ पाकिस्तान भर में सियासत के अंदर जो है ये तब्दीलियाँ वक्तन फ़ौक्तन आना, ये तो सियासत का हिस्सा है, खुसूसन KPK के अंदर। और फिर जब इलेक्शन करीब आता है, चाहे वो बल्दियाती इलेक्शन हो या जनरल इलेक्शन हो, तो इसमें ये चेंजेस, वफ़ादारी तब्दील करना, ये वग़ैरह तो होता रहता है। लेकिन गुज़िश्ता कुछ अरसे के अंदर बडग्राम के अंदर जो है सियासत का खेल जो है काफ़ी गर्म है। जो वहाँ पर शमूलियतें हो रही है, कोई कहाँ से कहाँ जा रहा है, तो कोई लोग जो अपनी सियासी पार्टियाँ छोड़ कर गए थे वो वापस अपनी पार्टियों में आ रहे, तो तब्दीलियाँ काफ़ी सारी आ रही है। तो बडग्राम के अंदर मैं समझता हूँ कि ये जो इस वक्त जो तब्दीलियाँ आ रही है, इसकी एक तो मेन वजह ये है कि आइंदा आने वाले इंतखाबात, और दूसरा ये है कि मेन चीज़ बल्दियाती इंतखाबात जो कि 2022, अब 2021 ख़त्म होने वाला है, 2022 आने वाला है।
تو اس کی جس کو ہم کہیں کہ اس کی تمہید بھی باندھی جا رہی ہے، اور اپنے حریف کو اور اپنے ساتھ دینے والے کو جو ہے اس کو معلوم کیا جا رہا ہے۔ ظاہر بات ہے، جس ضلع میں بھی یا ملک بھر میں جب الیکشن ہوتے ہیں تو وہاں کمپرومائز کی صورت میں ہوتے ہیں، اتحاد کی صورت میں ہوتے ہیں، تو یہ سلسلے چلتے رہتے ہیں۔ تو اب بڈگرام کے اندر بھی جو لوگ ایک پارٹی چھوڑ کر جا چکے، اب وہ دیکھتے ہیں یار کہ میں اپنی سیاست ساکھ کو برقرار رکھنے کے لیے اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ آیا مجھے واپس پارٹی میں آنا چاہیے، کسی کے ساتھ اتحاد کرنا چاہیے، یا کسی اور پارٹی میں جانا چاہیے؟ تو اسی وجہ سے جو ہے یہ سیاسی بول چال جو ہے وہ بڈگرام میں کافی زیادہ جو ہے دیکھنے کو مل رہا ہے۔ اچھا سلیم صاحب، جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ گزشتہ جو جنرل الیکشن ہوئے ان میں جمعیت علماء اسلام کو چھوڑ کر جانے والے جنہوں نے آزاد حیثیت سے الیکشن لڑا، مولانا رشید احمد صاحب، جن کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ انہوں نے آزاد حیثیت سے لڑتے ہوئے بھی 13,000 کے سے زائد شاید ووٹ لیے ہیں، 12,000۔ تو وہ ابھی دوبارہ جمعیت علماء اسلام میں واپس آ چکے ہیں۔ تو ان کا واپس آنا آپ جمعیت علماء اسلام کے لیے اور وہاں کی جو سیٹ ہے اس کے حوالے سے آپ اس کو کیسا دیکھتے ہیں؟ حضرت مولانا رشید احمد صاحب ایک سیاسی شخصیت ہے، اور جمعیت علماء اسلام کے امیر بھی رہ چکے ہیں، اور سعودی عرب میں ہوتے ہوئے بھی وہاں ان کے جمعیت علماء اسلام کے کافی خدمات ہیں۔ بڈگرام کے اندر ہوتے ہوئے بھی ان کے جو ہے وہ عام معاشرے کے اندر بغیر کسی عہدے کے بھی انہوں نے کافی سارے خدمات کی ہے، جو ایک سیاستدان کو کرنا چاہیے، جو ایک تو انہوں نے وہ بہت سارا وہ کچھ کیا ہے۔ انہوں نے جمعیت علماء اسلام سے یہ چلے گئے تھے، 12,000 انہوں نے گزشتہ الیکشن میں ووٹ لیا، اب واپس جمعیت علماء اسلام میں آ چکے۔ یقیناً یہ جمعیت علماء اسلام کے لیے بہت بڑی جو ہے وہ بات ہے، جیسے کہ میں نے خود بذات خود میں نے جمعیت علماء اسلام کے جنرل سیکرٹری میرے استاد محترم مولانا فرید الدین صاحب کی باتیں سنی، وہاں کے تحصیل امیر مفتی شفیع صاحب کی باتیں سنی، اور جو لوگ یعنی کہ جو جمعیت علماء اسلام سے محبت رکھتے ہیں ان بہت سارے لوگوں سے میرے رابطے ہوئے، تو وہ لوگ بہت زیادہ اس حوالے سے خوش ہیں کہ مولانا رشید احمد صاحب جو واپس آ گئے، اور اس سے جمعیت علماء اسلام کی جو کہ یہ ظاہر بات ہے کہ ایک شخص جو ضلع کا امیر رہ چکا ہے وہ پارٹی کو چھوڑ کر جاتا ہے، تو پارٹی کو ایک دھچکا تو ضرور لگا ہوگا کہ بھئی ایک امیر جو ہے، ظاہر بات ایک شخص امیر بنتا ہے تو اس کے پاس کچھ ہوتا ہے، کچھ ووٹ بینک ہوتا ہے تو وہ امیر بنتا ہے، تو وہ چھوڑ کے جاتا ہے تو وہ اپنے ساتھ کچھ لوگوں کو بھی ساتھ لے کر جاتے ہیں۔ تو 12,000 ووٹ اگر وہ لے کر گئے تھے تو وہ اگر واپس جمعیت علماء اسلام میں آئے، مولانا رشید احمد صاحب اور ان کے ساتھ الائی سے جو ہے وہ تحصیل جو ہے وہ صوبے کے الیکشن لڑنے والے مفتی غلام اللہ صاحب، تو یہ دونوں حضرات جو ہے ان کا جمعیت میں نہ ہونا ہم جیسے کارکنوں کے لیے تو درد دل تھا کہ بھئی ایسا کیوں ہو رہا ہے کہ جمعیت علماء اسلام کے کارکن ہی جمعیت علماء اسلام کے خلاف الیکشن لڑ رہے ہیں۔ جب وہ واپس آ گئے تو کارکنوں کے اندر ایک خوشی کی لہر، اور یقیناً یہ جو آئندہ انتخابات آ رہے ہیں، بلدیاتی انتخابات، تو کم سے کم اس میں جو ہے وہ جمعیت علماء اسلام ایک مضبوط قوت بن کر جو بڈگرام میں آئے گی، اور مخالفین کے لیے کم سے کم جو ہے وہ ایک ٹف ٹائم دے گی۔ اچھا سلیم صاحب، بڈگرام کے اندر ایک اور مذہبی شخصیت ہیں جنہوں نے چند ہی عرصے میں کچھ ہی سالوں میں انہوں نے اپنا ایک نام بنایا، جو کہ اہل سنت والجماعت صوبہ خیبر پختونخوا کے صدر بھی ہیں، مولانا عطا محمد دیشانی صاحب۔ ان کے ساتھ ایک سیاسی شخصیت تھی جناب سعید ملکال صاحب، جو کہ ان کو چھوڑ کر جا چکے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کے جانے کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ دیکھیں، سعید احمد ملکال صاحب جو ہے نا، ان کا اہل سنت والجماعت کا تو حصہ نہیں تھے، بہرحال وہاں ضلع بڈگرام کے اندر یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ سعید احمد ملکال صاحب اور ان کے کچھ اقوام نے وہاں مل کر ایک تنظیم بنائی جس کو یووینا نام دیا گیا ہے۔ تو وہ تنظیم ایک منظم تنظیم ہے۔ سعید احمد ملکال صاحب کو الیکشن میں کھڑا کرنا اور پھر اس کا عطا محمد دیشانی صاحب کے ساتھ اتحاد کرانا، وہ ان کا فیصلہ تھا۔ یووینا جو ان کا جو تنظیم ہے وہ ان کی طرف سے ان کا فیصلہ تھا کہ ان کے ساتھ اتحاد ہو۔ وہ اتحاد جو تھا وہ صرف اس الیکشن تک تھا کہ بھئی الیکشن تک ہوگا، اس کے بعد بھی وہ حضرات ایک دوسرے کے کندھے سے کندھے ملا کر جو نظر آئے، احتجاجات میں نظر آئے، جلسوں میں نظر آئے، تو مختلف مقامات پر نظر آئے۔ میں نے ایک مرتبہ جو ہے وہ سعید ملکال صاحب سے گفتگو کی تو انہوں نے خود کہا تھا کہ میری خواہش ہے کہ میں دیشانی صاحب کے ساتھ جو ہے وہ
ان کے ساتھ میرا وہ سیٹ بینک جو ہے یہ برقرار رہے، سیٹ ایڈجسٹمنٹ جو ہے وہ برقرار رہے۔ اس کے بعد گزشتہ کچھ دنوں ان کا جمعیت علماء اسلام میں شمولیت کے حوالے سے بھی جو ہے ان کے افواہیں چلی کہ بھئی وہ جمعیت علماء اسلام میں شمولیت کر رہے ہیں، لیکن وہ جو ووٹ ان کا جو جانا تھا تو وہ ان کا اتحاد ہو چکا تھا الیکشن کے لیے۔ تو اب اگلے الیکشن میں ہو سکتا ہے ان کا پھر اتحاد ہو، یا ہو سکتا ہے کہ سید احمد مرکز صاحب یا وہ کسی اور کے ساتھ اتحاد کرے، تو لہٰذا یہ کوئی بات نہیں ہے کہ یار وہ ان کے ساتھ بے وفائی کر چکے ہیں یا ایسی کوئی بات ہے۔ سلیم صاحب، جیسا کہ آپ نے بتایا کہ رشید احمد صاحب کے واپس آنے سے جمعیت علماء اسلام مزید قوت پکڑے گی، لیکن آپ یہ جو سعید ملکال صاحب کا جانا ہے، اس کو عطا محمد دشانی صاحب کی سیاسی جو ساکھ ہے اس کے حوالے سے کس طرح دیکھتے ہیں؟ آیا ان کو اس سے نقصان ہوگا یا ان کے کوئی ووٹ بینک میں کوئی کمی آئے گی، یا کیا آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، عطا محمد دشانی صاحب جو ہے نا وہ انہوں نے ایک اپنی الگ پہچان بنائی ہوئی ہے، اور اس سے پہلے جو 2013 کا الیکشن تھا اس میں ان کا اتحاد ہوا تھا سردار ملک جان صاحب سے۔ سردار ملک جان صاحب کا بھی گجر برادری کے اندر کافی ووٹ بینک ہے، کافی نام ہے۔ اس وقت بھی انہوں نے ان کے ساتھ جو اتحاد کیا تھا تو انہوں نے اپنا کچھ ووٹ، جب اس کے بعد سید احمد ملکال سردار ملک جان صاحب انہوں نے الگ الیکشن لڑا تو عطا محمد دشانی صاحب کی پوزیشن پر کوئی فرق نہیں آیا۔ تو اب سید احمد ملکال صاحب ایک اپنی حیثیت رکھتے ہیں، لیکن اس سے میرے خیال سے عطا محمد دشانی صاحب کے ووٹ بینک پر ان چیزوں پر فرق نہیں پڑتا۔ لیکن جسے میں نے عرض کیا کہ ان کے اختلافات کی وجہ سے ان کی علیحدگی نہیں ہوئی ہے، ان کا اتحاد تھا۔ جیسے یوں لے لے کہ بھائی اس وقت تک ہمارا اتحاد ہے، آگے کے اتحاد کے بارے میں سوچیں گے کہ اتحاد ہم نے کرنی ہے یا ہم نے جو ہے اس کو ختم کرنے ہے۔ اچھا سلیم صاحب، 2 دسمبر کو وزیر اعلیٰ کے پی کے بڑگرام کی طرف ضلع بڑگرام جا رہے ہیں، تو اس حوالے سے اہل سنت والجماعت سمیت کئی جماعتوں نے دھرنے کا اعلان کیا ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ دھرنا کیوں ہے، اور اس دھرنے سے وزیر اعلیٰ یا جو موجودہ حکومت ہے پی ٹی آئی کی، اس کے حوالے سے یعنی آپ اس دھرنے کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ جو آپ نے سوال کے اس سوال سے پہلے میں ایک اور بات عرض کرنا چاہوں کہ گزشتہ دن چند دن پہلے میرے خیال سے 26 تاریخ کو یا اس طرح وزیر اعلیٰ صاحب جو تھے وہ ضلع بڑگرام کی تحصیل الائی، جو تحصیل الائی ہے اس میں بھی وہ گئے، ایک وزیر اعلیٰ پورے کے پی کے کا، انہوں نے وہاں کا دورہ کیا اور ہم کان لگا کر ہم سن رہے تھے کہ بھائی وہ اعلانات کریں گے اور وہ فنڈ دیں گے، یہ اعلان کریں گے، وہ اعلان کریں گے، لیکن انہوں نے وہاں صرف ایک ہی اعلان کیا کہ بھائی جو ہم جو ہے وہ تحصیل الائی کو جو ہے وہ ضلع کا درجہ میں دیتا ہوں۔ تو یہ اعلانات اس سے پہلے بھی پرویز خٹک صاحب بھی کر چکے ہیں، ان سے پہلے حیدر ہوتی صاحب جو ہے این پی کے وہ وزیر اعلیٰ تھے، انہوں نے بھی کیے، لیکن اس کا کوئی عملی جامہ نہیں پہنایا گیا۔ لیکن جہاں میرا خیال ہے کہ ان سے کافی سارے اعلانات کروانے چاہیے تھے، تو ان لوگوں کو یہ لالی پاپ دے دیا گیا، اور وہاں تحصیل کے الائی کے جو عوام ہے وہ خوش ہو گئے کہ بھائی ہمارا ضلع بن جائے گا۔ میرے خیال سے ان کو سوچنا چاہیے تھا کہ بھائی ہمارے لیے اعلانات کیوں نہیں کہ جو ہے وہ پیکیجز ہمارے لیے ہو، کوئی فنڈ ہمارے لیے ہو، ایسا کچھ بھی نہیں کیا انہوں نے، صرف ضلع کا درجہ دے دوں گا اور وہاں سے جو ہے وہ چلے گئے۔ ظاہر بات ہے کہ کسی بھی ضلع میں وزیر اعلیٰ اپنے 5 سالے میں 2-3 باری آتے ہیں یا ایک باری آتے ہیں۔ میرے خیال سے گزشتہ 5 سالہ اور یہ اگر ملا دے تو وزیر اعلیٰ ایک ہی بار آئے ہیں، اور وہ یہ 3 سالوں میں ایک ہی بار آئے ہیں، تو اس دوران اسے صرف ایک ہی اعلان کر دیا اور وہ لوگ خوش ہو گئے۔ تو میرے خیال سے وہ کوئی کامیاب دورہ نہیں تھا۔ اور دوسری یہ کہ میں سمجھتا ہوں کہ الائی کے لوگوں نے جو ہے یہ جو ہے وہ سودا کیا ہے، ایک بہت ارزاں سودا کیا ہے کہ وہ صرف ایک ہی اعلان کی وجہ سے جو ہے وہ خوش ہو گئے اور انہوں نے جو ہے اس پر اکتفا کر لیا۔ باقی رہا اب 2 تاریخ کو ضلع بڑگرام کے اندر آ رہے ہیں، میں نے آپ کو عرض کیا کہ اب بھائی آگے بلدیاتی الیکشن آ رہا ہے، تو اس میں ہر کوئی سیاستدان اپنا جو ہے وہ ساکھ برقرار ساکھ دکھائے گا، اپنی جو ہے وہ طاقت دکھائے گا کہ بھائی میں کچھ ہوں، میری بھی حیثیت ہے۔ تو ظاہر بات ہے جو ترن گروپ ہے جو اس وقت پی ٹی آئی کی ٹوپی انہوں نے سر پہ رکھی ہوئی ہے، تو وہ یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ بھائی وزیر اعلیٰ آئے گا تو امید ہے، مجھے جہاں تک اندیشہ ہے کہ وہ جو ہے وہ اعلانات کچھ کریں گے، تو وہ اعلانات جو ہے جب ان کے لیے کیے جائیں گے تو وہی اعلانات جو ہے وہ ترن گروپ کے لیے وہ آئندہ جو ہے وہ بلدیاتی انتخابات کے اندر ان کا ہتھیار بن جائے گا، اور وہ گھومتے پھرتے رہیں گے کہ بھائی ہم نے یہ اعلانات ان سے کروائے۔ باقی جو دوسرے پوزیشن ہیں، عطا محمد دشانی صاحب ہو گئے ہیں، دوسری جماعتیں ہو گئی ہے، تو ان کی بھی کچھ خدشات ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یار یہ جو اعلانات انہوں نے اپنے مطالبات رکھے ہوئے ہیں کہ بھائی اگر وہ آئیں گے، یہ مطالبات جو ہمارے ہیں
یہ تسلیم ہوں گے. یونیورسٹی ہے یا جیسے ان کے مطالبات ہے کافی سارے, میں نے مختلف پارٹیوں کے NP کے جو ہے ایاز خان جو ہے وہ انہوں نے اپنے مطالبات رکھے ہوئے ہیں, اور اسی طرح جو ہے وہ آج علاقہ دیشان کے وہاں پر جو ہے وہ ایک جرگہ بھی ہوا, تو ہر کسی کے اپنے مطالبات تھے. تو عطا محمد نشانی صاحب جو وہ دھرنا دے رہے ہیں, اگر صرف ان کے آنے پر دھرنا دے تو میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ غلط ہے. ٹھیک ہے, میں بذات خود PTI سے اختلاف رکھتا ہوں, لیکن یہ ہے کہ صرف اس کے آنے پر وہ دھرنا دے رہے کیوں آ رہے ہیں, تو یہ غلط ہے. اور اگر وہ کچھ اچھے پیکجز دے رہے پھر بھی وہ دھرنا دے رہے تو پھر بھی غلط ہے. لیکن ان کے جو مطالبات ہیں وہ کہتے ہیں کہ ان پر بھی جو ہے نظر ثانی کی جائے, ان کو بھی دیکھا جائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر ان کے مطالبات کے لیے ان کا احتجاج جو ہے وہ درست ہے. اچھا سلیم صاحب, بڈگرام کے اندر خانزم بہت زیادہ ہے اور مذہبی جماعتوں کا اچھا خاصا ووٹ بینک ہے. اس کے باوجود لوگ جب الیکشن آتا ہے تو جو وہاں پہ قوانین ہیں ان کی طرف کھینچے چلے جاتے ہیں, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آج تک بڈگرام ایک پسماندہ ترین علاقہ ہے. ایک یعنی قدرتی خوبصورتی ہونے کے باوجود, ہر قسم کے وہاں پہ سہولیات یعنی ہونے کے باوجود بڈگرام کے جو یعنی بالائی علاقے ہیں وہاں پہ تاحال نہ گیس ہے, نہ بجلی کی سہولت ہے, نہ روڈ ہیں. اگر دیکھا جائے تو جو عوام کا بنیادی حق ہے جس میں تعلیم ہے یا علاج معالجہ ہے, اس سے وہ بالائی علاقے محروم ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ عوام الیکشن آتے ہی پھر کیوں قوانین کی طرف کھینچی چلی جاتی ہے, یا وہاں پہ یعنی ہماری جماعتیں, مذہبی جماعتیں کہہ لیں, یا جو جماعتیں عوام کے حوالے سے اپنے دل میں دکھ رکھتی ہیں, کیا وہ محنت نہیں کرتی یا پھر قوانین کوئی ایسا حربہ استعمال کرتے ہیں کہ وہ لوگ ان کی طرف کھینچے چلے جاتے ہیں, یا پھر قوانین دھاندلی کروا دیتے ہیں, یا اپنے جو پولنگ ایجنٹس ہیں یا پولنگ اسٹیشن میں کوئی ایسے لوگوں کو بٹھا دیا جاتا ہے کہ جو کہ یعنی جو ووٹ ہے اس کے اندر رد و بدل کر دیتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اچھا دیکھیں, یہ خانزم کے حوالے سے ہمارے بڈگرام کے اندر کچھ لوگوں کی مختلف رائے پائی جاتی ہے. میں بذات خود اپنا ایک الگ رائے رکھتا ہوں. میں بذات خود میں سمجھوں کہ میں خانزم کا سیاست میں ہونا یا خانزم کا جو ہے وہ الیکشن لڑنا, اس چیز کے میں ان چیزوں کے خلاف نہیں ہوں, کیونکہ خانوں نے بڈگرام کے اندر جو ہے وہ اپنا ایک سیاسی جگہ انہوں نے بنائی ہوئی ہے. میں بذات خود اگر خانزم کا وہاں خلاف ہوں تو اس چیز کے خلاف ہوں کہ قوانین ہر اس کے اندر جو ہے الیکشن کے اندر ان کی جو ہے وہ پارٹی الگ ہوتی ہے. یعنی وہاں ان کا کوئی نظریہ نہیں ہے کہ وہ نظریہ برقرار بنائیں اور اپنے کارکنوں کو اپنے ساتھ جو ہے لے کر جائے. دوسرا یہ ہے کہ انہوں نے ایک جو قوانین نے ایک زبردست کام کیا. آپ حیران ہو جائیں گے کہ ہر گاؤں کے اندر اور ہر خاندان کے اندر جو ہے ضلع بڈگرام میں جو ہے انہوں نے دڑے بنائے ہوئے. اب یہ ہے کہ اگر ہمارا خاندان ہے تو ہمارے خاندان میں ایسا ایک ترتیب پیدا کر دیا گیا ہے کہ ان میں آدھا خاندان جو ہے ایک گروپ کو سپورٹ کرے گا, آدھا دوسرے گروپ کو سپورٹ کرے گا. پورے سال ایک دوسرے کے غم خوشی ان چیزوں میں ہم برابر چلتے رہیں گے, لیکن جب الیکشن آ جائے گا تو وہاں پر جو ہے قوانین کیا کریں گے. اور قوانین جو وہاں کے قوانین ہے, میں نے پہلے عرض کیا کہ میں ان کی سیاست کے خلاف نہیں, لیکن جو طریقہ ان کا کچھ ہے وہ کچھ نہ کچھ غلط ہے. ان کو پورے 5 سال جو ہے وہ اپنے کارکن جو ہے وہ ڈھلے والے وہ لوگ یاد نہیں ہوں گے, لیکن جیسے الیکشن قریب آ جاتا ہے تو ان کو سب کچھ یاد آ جاتا ہے. میں آپ کو اس کا ایک مثال دوں کہ ایک مرتبہ میں کسپل کا جو مقام ہے اس پر کھڑا تھا, تو ایک خان تھا, میں اس کا نام نہیں لینا چاہتا ہوں, اس کا عزت برقرار رکھنا چاہتا ہوں. وہ اکیلے گاڑی میں جا رہا تھا, میں نے اس کو ہاتھ دیا, اس نے مجھے گاڑی روکی نہیں نا, حالانکہ سخت دھوپ تھا. جو ہے کچھ عرصہ بیچ میں گزرا, مجھے یاد نہیں سال گزرا 1.5 گزرا, اسی جگہ میں کھڑا تھا, وہی خان اسی گاڑی میں پھر جا رہا تھا, اور میں نے اس کو ہاتھ بھی نہیں دیا. میں نے پرانا یاد کیا نا, میں نے کہا یار اس بندے نے مجھے پہلے گاڑی روک کے نہیں رہی, اب کیا روک کے مجھے بٹھائے گا نا. اس نے گاڑی آ کے میرے سامنے بالکل کہا تھا قاضی صاحب کو بٹھا دو جی. میں نے گاڑی کے اندر دیکھا تو گاڑی پہلے سے بھری ہوئی گاڑی پہلے سے میرے کہتے ہیں ان کو بٹھا دو جی. تو ان کے اپنے مفادات ہوتے ہیں, ان کو اپنے کارکن وہ وغیرہ ایسے موقع پر یاد ہے. میرا اپنا ایک رشتہ دار ہے, میں ان کا بھی نام نہیں لینا چاہتا ہوں, وہ کہتے ہیں کہ میں نے 40 سال ایک خان کی جو ہے وہ ان کے لیے اونٹیں مانگے, ان کی خدمت کی. کہتے ایک مرتبہ 40 سال بعد میں ان کے حجرے میں گیا, میں نے اس کو ایک بات بتائی, تو مجھے کہتے تم کہاں کے ہو, تمہارا نام کیا ہے. کہ 40 سال میں انہوں نے مجھے پہچانا نہیں. خانوں نے اپنی مقام بنائی ہے, لیکن ان کو یہ چاہیے کہ سیاست کو سیاسی انداز میں کریں.
ان کو جو ہے اپنے گھر کی لونڈی بنا کر رکھنا، اپنی جاگیر بنا کر رکھنا، اس طور پر ان کو استعمال کرنا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے جو آج کل شعور عوام میں پیدا ہو گیا ہے، تو ضلع بڑگرام کے اندر اس میں عطا محمد دیشانی صاحب کا بڑا ہاتھ ہے کہ انہوں نے جو ہے لوگوں میں بیداری پیدا کر دی کہ بھائی آپ صرف ان لوگوں کے غلام نہیں ہے کہ الیکشن کے دور آئیں گے آپ لوگ ان لوگوں کو یاد آ جائیں گے اور آپ نے جو ہے ووٹ دینا ہے. اسی طرح جو ہے قاری محمد یوسف صاحب انہوں نے الیکشن جب لڑا 2001 میں، اس کے بعد جو ہے ضلع بڑگرام جیسی علاقے میں جہاں خانوں کی جڑیں مضبوط تھی، اس میں ایک مولوی جو کسپل میں 5-6 ہزار تنخواہ لیتا ہے، جس کے پاس نہ گاڑی نہ کچھ، وہ آ جاتا ہے خانوں کے مقابلے میں آ جاتا ہے. تو ان دو حضرات کا قوانین کے خلاف جو ہے انہوں نے بڑا کردار ادا کیا. تو اور دوسری آخری جو بات آپ نے کی کہ پولنگوں کے اندر جو ہے دھاندلی، ضلع بڑگرام کے اندر یہ چیز تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے. اگر خلائے مخلوق کی جانب سے بڑگرام میں دھاندلی نہ ہونا تو بڑگرام کے اندر دھاندلی مشکل ہے. ہاں یہ ہے کہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ الائی کے اندر جو ہے وہ ایریا جو وہاں کے قوانین کے اپنے گھروں کے قریب یا ان کے انڈر جو تھے، ان کے جو دہقان ہیں ان کے ایریاز میں جو پولنگیں ہوتی تھی ان پر ان کا قبضہ ہوتا تھا. اسی طرح جو ہے بڑگرام کے اندر ترن، بڑگرام، اوپر جو ہے پیمال، یہ کچھ یونین کونسل تھے، یہ پولنگ اسٹیشنیں تھی جو ان کے قبضے میں ہوتی تھی. اور بسا اوقات یہ ہوتا تھا کہ ان کے پولنگ رزلٹ جو ہے وہ بالکل آخر میں آتے تھے اور وہ نتیجہ ہی بدل دیتے. اگر ان پر آج کل یہ ہے کہ سیاسی پارٹیوں کے اندر شعور آ گیا ہے تو وہ لوگ ایسے میرے خیال سے پولنگ اسٹیشنوں پر بھی کنٹرول اب ان کا نہیں چھوڑتے. تو میرے خیال سے دھاندلی کے وہ نہیں ہے، لیکن عوام کے اندر جو یہ خانیزم، اور دوسرا یہ کہ میں ایک لفظ استعمال کروں، شاید آپ بھی میرے سے وہ نہ کرے، اتفاق نہ کرے، مذہبی لوگ بھی بالکل نہ کریں گے کہ بڑگرام کے اندر اب سیاست خانیزم اور مولیزم کے بنیاد پر نہیں ہونی چاہیے کہ یہ مولوی ہے بس مولوی ہونا چاہیے، جمعیت علماء اسلام علماء کی پارٹی ہے بس مولوی ہی ہونا چاہیے. نہیں، آپ نے آگے بڑھنا ہے. سیاست صرف مولوی کا حق نہیں ہے اگر ہم مذہبی جماعت ہیں، اور خان اگر خانیزم کی بنیاد پر صرف خان کا حق نہیں ہے. بس یہ ہے کہ شعور کی بنیاد پر پارٹی، منشور اور دستور کی بنیاد پر جو ہے وہ سیاست ہونی چاہیے. اچھا سلیم صاحب، آخری سوال کریں گے آپ سے کہ جو ابھی آگے بلدیاتی انتخابات آ رہے ہیں اس کے اندر آپ بڑگرام کے اندر کیا تبدیلیاں دیکھتے ہیں، اور اس کے بعد جو جنرل انتخابات آنے والے ہیں اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بڑگرام کے اندر کون سی جو پارٹی ہے وہ لیڈ کرے گی، اور کیا اس کے بعد بڑگرام کے جو حالات ہیں، جو پسماندہ علاقے ہیں، ان کے جو حالات ہیں وہ بہتر ہو جائیں گے یا نہیں؟ آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، بلدیاتی انتخابات جو ہے اس میں زیادہ تر جو ہے پارٹیوں کے بنیاد پر اب تو پارٹیوں کی بنیاد پر لڑی جاتی ہے، لیکن اس میں زیادہ تر جو ووٹ بینک ہوتے ہیں نا وہ پارٹی کی بنیاد پر تبدیل نہیں ہوتا ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ اپنے تعلق کی بنیاد پر ہوتا ہے، رشتہ داری کی بنیاد پر ہوتا ہے، کیونکہ یونین کونسل کی سطح کے الیکشن ہوتی ہے، یونین کونسل کی بنیاد پر لڑی جاتی ہے. تو وہاں پر ہر کوئی جو ہے وہ اس کو دیکھتے ہوئے کہ بھائی یہ میرا رشتہ دار ہے، یہ ہے، تو اس بنیاد پر جو ہے وہ ووٹ دی جاتی ہے. اس مرتبہ پارٹیوں کی بنیاد پر ہو رہی ہے. تو میرے خیال سے یہ ہے کہ یہ جو سیاسی شروع میں جو آپ نے سوال کیا تھا کہ سیاسی سطح میں جو تبدیلیاں آ رہی ہے، میں نے یہی کہا تھا کہ بھائی یہ بلدیاتی الیکشن کے لیے کی جا رہی ہے. تو اس میں یہ ہے کہ عطا محمد دیشانی صاحب کا بھی کافی ووٹ بینک انہوں نے بنا دیا ہے. انہوں نے ایک سیٹ بھی مومن شاہ کا انہوں نے وہ حاصل بھی کیا تھا تحصیل کا. تو اسی طرح جو ہے اب یہ ہے کہ اس میں جوڑ و توڑ کا جو ہے وہ کام چلے گا. لیکن یہ ہے کہ گزشتہ الیکشن میں ہم نے یہ دیکھا کہ پارٹیوں کی بنیاد پر الیکشن لڑی جا رہی ہیں اور پارٹیوں کا آپس میں جو ہے وہ سمجھوتا ہو چکا ہے، لیکن نیچے جو ورکر ہے ان کا سمجھوتا نہیں ہو پا رہا ہے. تو اس میں پھر بھی اختلافات ہے. تو یہ ہے کہ بڑا ایک بونچال سا ہے اس بلدیاتی انتخابات میں. تو یہ جو اس میں جو مین کردار اب ادا کرے گا نا، اس میں جو مین کردار ادا کرے گا جمعیت علماء اسلام کی نظریاتی ووٹ ہے، قاری محمد یوسف صاحب اور اس طرح کے لوگ، رشید احمد صاحب بھی آگے، تو جمعیت کا جو ہے وہ تھوڑا سا مضبوط ہو گیا بلدیاتی انتخابات میں. اسی طرح جو ہے وہ جو ترن گروپ ہے وہ ہو سکتا ہے جو ہے وزیر اعلیٰ کے متوقع دورے سے اپنے آپ کو مضبوط کر لے. ٹھیک ہے. نون لیگ جو ہے وہ وہاں پر اس اعتبار سے جو ہے وہ کمزور نظر آ رہا ہے. لیکن نون لیگ اگر جو اتحاد کر لیتی ہے جمعیت علماء اسلام کے ساتھ، تو اس میں جو مین کردار ادا کر سکتے ہیں عطا محمد دیشانی صاحب. عطا محمد دیشانی صاحب، یہ چیز مجھے مشکل لگتا ہے، لیکن اگر ہمت کرے اور جمعیت علماء اسلام کے ساتھ اتحاد کر لے تو یہ لوگ جو ہے وہ آگے ٹف ٹائم جو ہے وہ دے سکتے ہیں وہاں کے قوانین کو.
جی ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام، جس میں معروف سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ جناب سلیم سلمانی صاحب نے بڈگرام کے سیاسی حالات پر خوبصورت گفتگو کی۔ تو ہمیں اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگر آپ کے مزید سوالات ہیں یا اشکالات ہیں تو آپ ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیے گا، تو انشاءاللہ ہم اگلی نشست میں کوشش کریں گے کہ سلیم سلمانی صاحب سے دوبارہ وقت لیں اور آپ کے ان سوالات کا جوابات یہ آپ کو خود دیں۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔